बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र शाम के दौरान रास्ते में एक दरख्त के नीचे क़याम फरमाया और वहीं सो गए। वहां से कुछ दूर एक माबद खाना था जिसका राहिब आपको दूर से ही देख रहा था। उसने देखा कि एक नौजवान दरख्त के करीब आया तो दरख्त ने उसे ताज़ीमन सजदा किया और वो नौजवान दरख्त के नीचे सो गया। तब भी दरख्त ने उसके ऊपर साया किए रखा ताकि उसको धूप न लगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो दरख्त ने फिर उनको सजदा किया। चूंकि वो राहिब तौरात और इंजील में नबी आखिर ज़मा के आने की निशानियां पढ़ चुका था, वो सीधा नबी पाक के पास आया और अर्ज की कि ऐ नौजवान, मुझे लगता है कि आपके कांधों के दरमियान मोहर नबूवत की होगी, बस मुझे दिखा दें ताकि मैं जान सकूं कि आप ही वो पैगंबर हैं जिसके आने की नवीद तौरात और इंजील में है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने कांधों के दरमियान मोहर नबूवत दिखाई। दोस्तों, मोहर नबूवत देखकर राहिब बेख्तियार बोल उठा कि मैं ईमान लाया अल्लाह ताला पर और नबी आखिर ज़मा पर। ऐ सरवर कायनात, आपके आने की बशारत तो तौरात और इंजील ने दी है और मैं कब से इस इंतज़ार में था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब तशरीफ़ लाएंगे। फिर वो राहिब बोला, ऐ नबी अल्लाह, मेरे हक़ में दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझ गरीबों नातमा पर अपना करम और फजल करे और मुझे तादमे मर्ग दीन मोहम्मदी से मुशर्रफ बा इस्लाम रखे। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक़ में अल्लाह के हजूर दुआ मांगी। दोस्तों, फिर वो राहिब मैसरा और अबू सुफियान से बोला कि ऐ मैसरा, मोहम्मद आखिर ज़मा को यहूदियों से बचाओ और इनकी हिफाजत करो। ये सुनकर अबू सुफियान बोला कि मोहम्मद मेरे चचेरे भाई है और इनकी हिफाजत करना मुझ पर वाजिब है। अलगर्ज के उस बोहीरा राहिब ने बहुत सारे तहाइफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में पेश किए और दावत तुआम की। इसके बाद सौदागरों और काफिलों ने वहां से कूच की और अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। कुछ देर चलने के बाद ये काफिले दो रास्तों पर जा पहुंचे जो मुल्क शाम की तरफ जाते थे। उनमें से एक रास्ता ठीक मगर एक खतरनाक था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब का रास्ता इख्तियार किया और यही रास्ता पुरखतर था, जबकि अबू सुफियान ने दूसरी राह इख्तियार की क्योंकि इस रास्ते में कोई खतरा न था। दोस्तों, अबू सुफियान हंसने लगा और बोला, ऐ मोहम्मद, क्या खदीजा का सारा माल बर्बाद करोगे? क्योंकि इस रास्ते में तो बहुत खतरा है और लुटेरे तुम्हारा सारा माल लूट लेंगे। ये सुनकर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मेरा खुदा हाफिज व नासिर है। बस ये कहकर आप उस रास्ते पर बढ़ गए और बराबर सफ़र करते रहे। ये रास्ता काफ़ी दुश्वार गुजार था और इस जगह रास्ते में कहीं पानी भी ना था। चलते चलते मैसरा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, काफिला थक चुका है और प्यास ने सब पर गलबा किया है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ देर के लिए किसी सायादार जगह पर कयाम करते हैं। बस तमाम काफिले ने वही पड़ाव डाला और खैमे नस्ब किए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए। आपकी बरकत से वो दरख्त सब्ज हो गया। आपने अपने हाथ आसमान की तरफ किए और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, मुझ बंदा यतीम पर तू अपना रहमो करम फरमा, मेरी फरियाद सुन ले और हमें आबे शीरी इनायत फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की तो गैब से आपको एक आवाज़ सुनाई दी, ऐ मेरे पैगंबर, तुम चंद कदम आगे बढ़ो, फिर जहां तुम अपना आखिरी कदम रखो उस जगह कुआं खोदो, वहां तुम्हें आबे शीरी मिलेगा। दोस्तों, पस चंद कदम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुआं खुदवाया तो वहां पर आबे शीरी पाया। बस तमाम काफिले ने आसूदा होकर साफ और मीठा पानी पिया और उस दिन वहीं कयाम किया। फिर दूसरे दिन वहां से तमाम काफिला रवाना हुआ और फिर महवे सफ़र हो गया। चलते चलते नबी अल्लाह का काफिला एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां बहुत सारे ऊँट बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो सारे ऊँट बीमार थे और उनके जिस्मों में कीड़े पड़ चुके थे। उन ऊँटों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही फरियाद की और बोल उठे, या रसूल अल्लाह, हमारे हाल पर नज़र कीजिए और हमें इस तकलीफ से निजात दिलाइए। बस अल्लाह ताला ने आपको हमारी अयादत के वास्ते भेजा है।
یہ سن کر نبی پاک اپنے اونٹ سے نیچے اترے اور تمام اونٹوں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی اور اپنی یتیمی کو یاد کر کے بہت روئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تمام اونٹ اچھے خاصے اور صحت مند ہو گئے اور ان کی بیماری جاتی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے کوچ کی اور چند دن میں ملک شام جا پہنچے۔ ملک شام پہنچنے کے بعد آپ نے اپنا سارا مال فروخت کر دیا۔ اس مال میں آپ کو بہت منافع ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے بہت سارا مال خریدا اور مکے کی طرف مراجعت فرمائی۔ راستے میں ابو سفیان بھی آ پہنچا اور بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کچھ دیر توقف کیجئے تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چل سکوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر نہ کی اور فوراً ہی مکے کو روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے نزدیک پہنچے تو میسرہ بولا، اے محمد امین، کئی برس ہوئے ہمیں تجارت کرتے ہوئے، مگر جو منافع ہمیں اس بار ہوا ایسا تو پہلے کبھی نہ ہوا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش ہے کہ آپ خود بی بی کو سلامتی اور نفع کی خبر کریں تاکہ ہم سب کو کوئی انعام ملے۔ یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کیا۔ دوستو، میسرہ غلام نے نبی پاک کو اچھی طرح زیبائش و آراستہ کر کے آپ کو ایک اونٹ پر سوار کیا اور مکے کی طرف روانہ کر دیا۔ ادھر بی بی خدیجہ بھی آپ کا انتظار کر رہی تھی اور آپ کے آنے والے رستے پر ہر وقت نظر رکھتی تھی۔ پس وہ راہ پر نظریں جمائی ہوئی تھی کہ اسی اثنا میں دور سے ایک شتر سوار آتا ہوا دکھائی دیا اور ایک ٹکڑا ابر کا اس کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے تھا۔ پس بی بی نے آپ کو پہچان لیا اور ادھر لوگوں نے بھی بی بی خدیجہ کو خبر دی کہ محمد امین اپنے سفر تجارت سے واپس آ گئے ہیں۔ پس رسول خدا نے بی بی خدیجہ کو منافع اور تجارت کی خوشخبری سنائی۔ کچھ توقف کے بعد میسرہ بھی وہاں پہنچا۔ پھر بی بی خدیجہ نے میسرہ غلام سے سب احوال سفر، خرید و فروخت کا دریافت کیا۔ اس پر میسرہ بولا، اے سیدہ، دوران سفر ہم نے کبھی بھی آسائش و راحت نہ دیکھی تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھی۔ میں ان کی کیا صفت بیان کروں، وہ تو ایک صاحب کمال اور مرد کامل ہیں۔ میں نے دیکھا کہ تمام اشجار و جمادات دوران سفر ان کو تعظیماً سجدہ کرتی تھیں اور اس سفر سے ہمیں منافع کثیر حاصل ہوا۔ پس راہب سے لے کر بادلوں کا سایہ کرنا، کنواں کھدوانا اور اونٹوں کو صحت یاب کرنا تک سارا احوال بی بی خدیجہ کو سنا دیا۔ یہ سن کر بی بی خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تعظیم کی۔ تمام غلاموں اور خادموں کو حکم دیا کہ ہر وقت نبی پاک کی خدمت میں رہیں۔ پس نبی پاک بہت ہی معتبر ٹھہرے۔ آپ کی نیکی اور اعلیٰ اوصاف سے تمام اہل مکہ واقف تھے۔ چند دن بعد بی بی خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے بیعہ کیا ہے یا نہیں۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہ سن کر بی بی خدیجہ بولی کہ اگر آپ مجھ عاجزہ سے نکاح کریں اور اپنی خدمت میں لائیں تو میں اپنی باقی تمام عمر آپ کی خدمت میں صرف کروں گی اور پھر سعادت دارین مجھ کو حاصل ہوگی۔ یہ سن کر آپ بولے کہ یہ کام میں اپنے چچا ابو طالب کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ایسا چاہتی ہیں تو اس بات کا پیغام میرے چچا ابو طالب کے پاس روانہ کر دیں اور مجھے تو اس پر کچھ اختیار نہیں۔ دوستو، پھر بی بی خدیجہ نے بہت سارے تحائف اور کئی قسم کی نفیس پوشاکیں اور اجناس بی بی ابو طالب کی خدمت میں بھیجے اور ساری غرض بیان کی۔ حضرت ابو طالب نے جب یہ بات سنی تو بولا کہ عمر مبارک تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمہارے سن سے بہت کم ہے، یہ کام کیوں کر ہو سکے گا؟ تب بی بی خدیجہ خود حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوگی اور درخواست کی۔ تب حضرت ابو طالب نے اس بات کو قبول کیا اور حضرت کو بلا کر بی بی خدیجہ کے ساتھ نکاح کا اذن دیا۔ پھر حضرت ابو طالب نے بھی بی بی خدیجہ سے کہا کہ اول شرط میری یہ ہے کہ جتنی مال و دولت تمہاری ہے خدا کی راہ پر مسکین اور محتاجوں کو دے دینا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جتنے بھی غلام لونڈی اور باندی ہیں سب کو آزاد کر دو، اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ کھانا پینا بطریق فقیروں کے اختیار کرو۔ دوستو، پس حضرت بی بی خدیجہ نے یہ تینوں شرائط منظور کر لی اور اپنا تمام مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں فقیروں اور محتاجوں کو بانٹ دیا اور تمام غلام و باندی آزاد کر دیے۔ بی بی خدیجہ نے دو آدمی قریش کے جو معتبر مانے جاتے تھے ان کو بلا کر گواہ کیا۔ اس وقت عمر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 25 برس کی تھی
اور بی بی ختیجہ کی 40 برس اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ 46 برس تھی۔ الغرض بی بی ختیجہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح مبارک ہوا، اور بی بی ختیجہ نے جو کچھ ان کے پاس باقی بچا تھا نبی پاک کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور خود رسول خدا کی خدمت میں مصروف رہیں۔ مرضی الہی سے اس سال مکے میں بہت بارشیں ہوئیں، یہاں تک کہ دیوار کعبہ کو بھی ایک طرف سے نقصان ہوا۔ دوستو، یہ دیکھ کر قریشیوں نے ارادہ کیا کہ کعبے کی 4 دیواری کو توڑ کر از سیر نو پھر سے تعمیر کریں، مگر وہ دل میں ڈرتے تھے کہ کہیں عذاب الہی کا شکار نہ ہو جائے۔ اور ایک دن ایک عورت نے چاہا کہ کعبے کے اندر عود جلائے۔ دوستو، عود ایک قسم کی خوشبو ہے جس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ دوستو، اس عورت نے چاہا کہ کعبے کے اندر عود جلائے، لیکن خدا کی مرضی سے اس پر آگ آ گری اور وہ جل گئی۔ بس اسی وجہ سے اہل قریش ڈرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ کعبے کی دیوار توڑنے سے کسی بلا میں گرفتار ہو جائیں۔ اس وقت قریش کا سردار ولید ابن مغیرہ تھا۔ وہ بولا کہ خدا ہماری نیت کو خوب جانتا ہے کہ ہم کعبے کی دیوار کو توڑ کر دوبارہ بنا دیں گے۔ یہ تو موجب آبادی ہے، نہ کہ خرابی کرنا۔ اس بات میں عرب کے 4 قبائل نے شرکت کی اور یہ طے پایا کہ ہر ایک فرقے یا قبیلے کا ہر ایک فرد ایک ایک رکن کعبے کا توڑ کر تعمیر کریں۔ پس ولید ابن مغیرہ اپنے ہاتھوں میں تبر لے کر کعبہ کی دیوار کو توڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر باقی قبائل کے لوگوں نے کہا کہ ہم آج کعبے کی دیوار نہ توڑیں گے، انتظار کریں گے کل تک کا، تاکہ دیکھ سکے کہ مغیرہ پر کوئی بلا تو نازل نہیں ہوئی۔ پس اگلے دن جب انہوں نے دیکھا کہ ولید صحیح سلامت ہے تو ہر قبیلے نے اپنے اپنے حصے کی دیوار توڑ ڈالی اور از سر نو تعمیر شروع کر دی۔ دوستو، حجر الاسود کو اٹھاتے وقت تمام قبیلوں میں تنازع ہوا۔ بنی ہاشم، بنی امیہ، بنی زہرہ اور بنی مخزوم آپس میں لڑنے لگے اور ایک دوسرے پر خود کی فضیلت اور برتری جمانے لگے۔ ہر قبیلہ یہی کہتا تھا کہ حجر اسود کو کعبے کی دیوار پر ہم نصب کریں گے۔ قصہ مختصر، وہ لوگ ایک دوسرے کو پتھر مارنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سب لڑائی کرتے ہیں اور اپنا زور آزماتے ہیں، ہم میں سے جو بھی جیتے گا وہی حجر اسود کو کعبے کی دیوار پر نصب کرے گا۔ لیکن دانش مندوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لڑنا اچھی بات نہیں، تم لوگ ایسا مت کرو، بلکہ یوں کرو کہ کل صبح جو پہلا شخص حرم میں داخل ہو وہی حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کرے۔ یہ سن کر تمام قبیلے والوں نے حامی بھر لی۔ آخر کار جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم مبارک میں تشریف لائے۔ تب سب لوگ کہنے لگے کہ محمد علل صبح حرم شریف میں حاضر ہوئے ہیں، ہم ان کو ہی اپنا حاکم و منصف مقرر کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے واسطے جو کچھ فرمائیں گے ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ دوستو، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر زمین پر بچھائی اور چاروں قبیلوں کے ایک ایک آدمی نے حجر اسود کو اس چادر پر رکھا اور اس چادر کے چاروں کونوں کو پکڑ کر دیوار کعبہ کے نزدیک لے گئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا ہی حجر اسود کو اٹھا کر کعبے کی دیوار پر نصب کر دیا، جو آج بھی اسی جگہ پر نصب ہے۔ پیارے دوستو، ایک بار درود پاک پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو ہدیہ کر دیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکے۔